उठाने की कोशिश करें। हज़रत मौलाना अहमद अब्दुल्ला साहब का मुलाकात हुई है। एक बात और भी अर्ज कर दूं, हजरत के पास अल्हम्दुलिल्लाह सनद आली भी है और हजरत मौलाना मंजूर अहमद खान साहब जिन्होंने बताया उन्होंने 40 साल तक दर्स हदीस मुस्लिम शरीफ पढ़ाई है, उनकी खुसूसी सनद भी है। मैं आप हजरात से खास तौर पर तलबा जो हमारे दौर हदीस शरीफ के तलबा हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो हजरत से इजाज़त हदीस के लिए जरूर कोशिश करें। इजाज़त हदीस की अगर आपकी तलब होगी, फरमाइश होगी तो इंशाअल्लाह हजरत जो है आपको इंशाअल्लाह मायूस नहीं करेंगे। जिंदगी की और निगाहों से उतर आते हैं, जिंदगी की और निगाहों से उतर आते हैं हम सोहबत मादर में कितने साल रह जाते हैं। मैं यहाँ दरगाह का एक दिन हूँ, पिछले मतलब हूँ, यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है, तय किया है। हज़रत नादिम साहब मौलाना सदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे हमारे साथीदार हैं। यहाँ आने के बाद कोई मौलाना, कोई हजरत और कोई अफसर और कोई इतना नहीं रहता। माँ की गोद में जब बच्चा आता है तो सारा बच्चा रह जाता है। वही मतलब मैं आया, मेरा मकसद को तकलीफ करना या औलाद को नसीहत करना नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो हाजिर हुआ हूँ। मुझे चंद बातें आप हजरात से जो इस वक्त बढ़कर फारिग हो रहे हैं उनसे गुजारिश करनी है और दूसरे हजरात के लिए तो इंशाअल्लाह मुफीद होगी, लेकिन खास तौर पर बातें मुझे आप हजरात से हमारे प्रोग्राम में आज का दिन आपके लिए है। ये एक नुक्ता इख्तिलाफ पॉइंट है। एक लाइब्रेरी से एक आलिम बन रहा है, एक बच्चा जो अब तक तालीम था और वो आलिम हो जाएगा और हम लोग उसे कहते हैं फारिग होना। जबकि सच्ची बात यह है फारिग को अब से पहले तो जिम्मेदारी लेके जा रहे हैं। जब आप इस मदरसे में दाखिल हुए थे तो फारिग थे, नजर नहीं थी आपके ऊपर। अब आपको जो जिम्मेदारी दी जा रही है तो अब फारिग नहीं है, अब तो जिम्मेदार होकर जा रही है। अब तक आपकी हर बात को और बच्चे की बात को नजरअंदाज नहीं किया सकता। आपके कोई एहतियाती बच्चे की बात सुनने जा सकती थी, आपके कोई गलती बच्चा है सोचने जाते हैं, लेकिन जब आप आलिम साहब हो जाएंगे तो अब आपकी बात बच्चे की बात नहीं सुननी जाएगी। एक आलिम नहीं हो गया, एक बड़ी दरगाह के नुमाइंदा हो गया, मैं कर रहे हैं आप कलाम के शागिर्द हो गए। ये एक दिन में ये खराब हो जाता है। एक बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि शादी होने के बाद एक जवान लड़की जो फैसला एक दिन में ले लेती है, हमसे सारी उम्र उठाती है। लड़की जब शादी हो जाती है और अपने घर से ससुराल आती है तो उस एक दिन में पुराने सारे ताल्लुकात खत्म कर देती है। यानी बाकायदगी से नहीं रहते, जुड़े रहते हैं रिश्ते, लेकिन वो सारे रिश्ते खत्म होकर और एक दूसरी दुनिया को अपनी दुनिया मान लेती है। तो बुजुर्ग कहते हैं कि जो फैसला हमसे सारी जिंदगी में नहीं हो पाया, एक लड़की एक दिन में उपाय करती है। तो इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि हमने जो इल्म हासिल किया है, इन दरगाहों में हमने वक्त बुलाया, जो किताबें हमारे सामने रखी हुई हैं, जो खाना हमने दरगाह में रख खाया, वो मेरे बाप का या मेरा दिया हुआ नहीं, आपके बाप का या मेरा दिया हुआ नहीं,
ہمارے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قوم نے بنا کے دیا. یہ کتابیں جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، ان کے پہلے صحبت سے آپ حضرات ایک تعلیم سے ایک عالم دین بن جاتے ہیں. یہ کتابیں قوم نے دی ہیں، یہ سپاہیاں آپ کو قوم نے دی ہیں، ہمیں پرورش دی ہے ہماری قوم نے. جب ہم یہاں سے فارغ ہو کر جاتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی قیمتی نصیحتیں کی. اور اس کے بعد ساری باتیں سنوانے کے بعد کیا فرمایا تھا؟ جو یہاں موجود ہیں خبردار یہ باتیں ان کو پہنچانے جو موجود نہیں ہیں، اور ان خبردار ان چیزیں ہمیں پہنچائیں اور ہمیں وہ پہنچ گئی. وہ امانت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سپرد کی تھی ہمارے پاس آ گئی. اب ایک امانت ہے جس کو لے کے ہم قوم کے بیچ میں لائیں گے. قوم ہمیں اس کے بدلے میں کیا دے گی اس کو دیکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ دیکھ چکی کرنا ہمارے پڑھنے سے پہلے، ہمارے یہاں آنے سے پہلے قوم نے دے دیا. اب ہمیں قوم کو یہ دکھانا ہے آپ نے جو دیا تھا اس کا ریٹرن یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے. آپ کے دیے ہوئے وسائل سے ہم نے علم حاصل کیا ہے، وہ علم ہم یہ لے کر آئیں. اس کے بعد دوبارہ ہم قوم کچھ دیں، یہ اس کی مہربانی ہے. اللہ کے نام سے، وسیلے کے نام سے، امداد کے نام سے جو کچھ ملے گا وہ ایک مزید ہے. ورنہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے جیب میں پیسے جو ہم نے تعلیم حاصل کیے ان کے پاس لوٹا دی جائے. بلا آسمان اوپر دے نا، ہمارا سامان ہمارے پاس واپس آ رہا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اس خدمت کے بدلے میں کیا مل رہا ہے، ہمیں اس کے نتیجے میں کیا عزت مل رہی ہے. جو بھی حالات ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے جو ہمیں قوم کے ساتھ پہنچانا ہے اور اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، مولانا سعید احمد انصاری بڑے عالم والد شخص ہوئے ہیں، قرآن کے ایڈیٹر تھے اور محمود بحرین تھے. یعنی دارالعلوم جدید علامہ برشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے پڑھا تھا اور یہ جدید پڑھی. دونوں دریاؤں سے انہوں نے استفادہ کیا تھا. وہ ایک عالمی مدرسے میں، مدرسہ فتح پوری میں یا دلی باری میں کہیں پڑھا رہے تھے اور ایک پرنسپل نے اس کو دعوت دی اپنے یہاں اپنے کسی اسکول میں باری میں. انہوں نے معذرت کر دی. اس انگریز پرنسپل نے کہا آپ کو یہاں کیا ملتا ہے؟ انہوں نے بتایا اتنا ملتا ہے وہاں، کیونکہ آپ میرے یہاں آئے تو اس کی ڈبل قیمت. مولانا دروازی صاحب نے کہا کہ آپ جہاں خدمت کر رہے ہیں آپ کیا لیتے ہیں؟ انہوں نے تھوڑی سی مقدار بتائی. انہوں نے کہا آپ پرنسپل ہو کے اتنا کم کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم مشن پہ آتے ہیں. تو مولانا دروازی صاحب نے کہا کہ میں بھی مشن کا ہی آدمی ہوں. مشن کا مطلب کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن میں ہم اس کے آدمی ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، کیا نہیں مل رہا ہے، کیا کام مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے. ہمیں ڈیوٹی ہے وہ ہمیں کرنی ہے اور جو کچھ ہمیں لینا تھا قوم سے وہ لے بھی چکے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دے گا اس کی مہربانی. اس لیے ہمیں اپنے خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور ان سے واسطہ بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتابوں سے واسطہ بنائے رکھیں. علامہ برشا کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان کے شاگرد فارغ ہونے جا رہے تھے تو مولانا احمد سید احمد رضا بنوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بات لکھی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد کتابوں سے علم سے بے تعلق ہو کر کسی اپنے کاموں میں نہ لگ جانا، بلکہ دین سے واسطہ بنائے رکھنا، کتابوں کا مطالعہ جاری کرنا. یہ بات کس لیے کہی ہے؟ انما العلم بالتعلم، سیکھتے رہنے سے علم آتا ہے. مسلسل پڑھتے رہیں گے تو علم باقی رہے گا اور چھوڑ دیتے ہیں تو چیز ایسا نہیں ہوتا کہ خود کے اوپر گاڑی آپ لے کے چڑھ رہے ہیں تو یا تو وہ چڑھتی رہے گی تو چڑھتی رہے گی، آپ روک دیں گے تو ٹھہری نہیں رہے گی، واپس آئے گا. اسی طرح سے علم کا معاملہ ہے، آپ اسے بڑھاتے رہیں گے تو بڑھتا رہے گا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا تو وہ نہیں بھی رہے گا، لگنا شروع ہو جائے گا. اس لیے علم سے واسطہ بنائے رکھیے، اساتذہ سے تعلق بنائے رکھیے،
اساتذہ جیسا کہ ہمارے امیر رہے اکثر اساتذہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ سے ان کا کام دیتا رہے گا. اساتذہ دنیا سے اپنے ٹائم کو پورا کر کے جانے لگے اپنے ساتھیوں سے تعلق بنائے رکھے. کسی نہ کسی کو اپنے سامنے رہنما بنا کے رکھنا چاہیے. آدمی کبھی بھی اپنے کل نہ سمجھے اپنا. اس کے لیے ضروری ہے اپنے اساتذہ سے تعلق بنائے رکھیں, دین سے بات کرائے رکھیں, ان کی قدر منزلت رہے. حضرت مولانا الیاس کی بات زبانی ہے. ان کا یہ طریقہ تھا کہ دربار کو کتابوں کا, قرآن مجید کا, سوائی کا احترام بتایا کرتے تھے. اور کبھی اگر کسی کے ہاتھ پاؤں سے کوئی بےعزتی ہو گئی تو اس کے کان پکڑوا دیتے تھے, منہ بنا دیا کرتے. ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے تو انہیں کا اپنا پاؤں جو ہے سپاہی میں لگ گیا تو وہ بھی کان پکڑ کے کھڑے ہو گئے. انہوں کا فائدہ سب کے لیے ہے, اس لیے مجھے بھی اس سلسلہ میں نہیں چاہیے. تو کتاب کا احترام, سپاہی کا احترام, درسگاہ کا احترام یہ ضروری ہوتا ہے. جتنا زیادہ ہم ان سے وابستہ چیزوں کا احترام اپنے دل میں پیدا کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی عظمت پیدا ہوگی, ان کی تاثیر پیدا ہوگی. یہ دل کا تقویٰ ہے. قرآن مجید میں تقویٰ ایک عام تقویٰ تو ہے عملی تقویٰ, لیکن ایک تقویٰ ضرور ہے. دل کا تقویٰ ایک الگ چیز ہے. عمل کا تقویٰ دوسرا ہوتا ہے کہ معلوم ہے گناہوں سے بچنا. لیکن تقویٰ ضرور کیا ہے کہ تعظیم شاعر اللہ کی ہے. اللہ کی یاد جن چیزوں سے وابستہ ہے, کتابیں ہیں, قرآن مجید ہیں, سپاہی ہیں, اساتذہ ہیں, درسگاہ ہے, ان سب چیزوں کا جتنے زیادہ ہم احترام کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس آئے گا اور ان کے انوارات برکات میں حاصل ہوں گے. میں بہت زیادہ پوچھنا نہیں چاہتا, میرا ٹائم کافی ہے. بس یوں سمجھ لیجیے کہ آپ جیسا ایک تعلیم نہیں ہوں اور میں پڑھ کے فارغ ہوا تھا جیسے بچہ سامنے بیٹھا ہوا گاڑی کے دن بعد میں ایک طرف آنا شروع ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر گاڑی دوسری سطح لال ہو گئی ہے. لیکن میرے تجربات میں آپ حضرات ذہن میں رکھیے. وہ ایک شعر کے بعد شامل کرتا ہوں. نصیحت گوشت تم جانا کر جاں دوست کر دارن, نصیحت گوشت تم جانا کر جاں دوست کر دارن, جوانان سعادت مند بندے کے جانا. میری نصیحت کو آپ حضرات کہہ رہا ہے کہ جانے کدھر, میری بات کو دھیان سے سنو. اس لیے کہ سعادت مند نوجوان جو ہوتے ہیں وہ بوڑھے تجربہ کار لوگوں کی باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں. جو آدمی ایک راستے پر چل چکا ہے اور اس نے بہت گہرائی سے راستے کو دیکھا ہے. میں پڑھنے کے بعد, فارغ ہونے کے بعد سے 1962 میں فارغ ہوا, تقریباً 60 سال کے اوپر گزر گئے ہیں. اس پورے عرصے میں کبھی ایک دن بھی میں کتابوں سے, علم سے, اساتذہ سے, اہل علم رفقا سے بے تعلق نہیں رہا. یوں سمجھیے کہ اس راستے کا مسافر ہوں میں, جس راستے سے آپ کو اب چلنا ہے, میں اس راستے سے گزرا ہوں, اس کے نشیب و فراز مجھے معلوم ہے. تو میرے تجربات انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوں گے. ان تجربات میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی آدمی کتنا ہی آپ کا ہمدرد ہے, اللہ رسول سے زیادہ آپ کا ہمدرد دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں سب سے پہلے تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, نہیں کہا ہمارا حکم نہیں کہا, ہدایت دیتا ہے, نصیحت کرتا ہے. یہ خدا ججمنٹ ہے, یہ ہمارا فیصلہ ہے, ہماری ہدایت کا فیصلہ ہے. کیا اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ عبادت سوائے اللہ کے کسی کے نہیں ہوگی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو حدیث ابن حاتم دائی مشہور شخص گزرا ہے, ان کے بیٹے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے, وہ عیسائی مذہب پر تھے. انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول, ہم لوگ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے علماء
مشاہد کو رب بنا لیا تھا، ایسا تو نہیں کیا. یہ کہ قرآن مجید میں کیوں کہا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت دھیان سے سننے کی چیز ہے یہ بہت بڑا مبلغہ، بہت بڑی فضلن ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اپنے اور